अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एक ही सीन पे मुकम्मल किस्त है, शाह और लाज है, बस और कोई नहीं। अच्छी किस्त है, इसे सुकून से पढ़ें। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहानी आगे लेकर जाएं, वहीं रुकी हुई है तो उनको कह रहा हूँ कि कुछ सीन्स लिखने ज़रूरी होते हैं। एक दिन इसने ख़त्म हो ही जाना है, मैं कितना खींच सकता हूँ। अब बस आगे कहानी श्री की शादी के बाद बढ़ ही जाएगी। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, एकदम से करूँ तो आज ख़त्म कर दूँ, लेकिन क्या ऐसे मज़ा आएगा? हौसला रखें, हो जाएगी कहानी मुकम्मल। दुआ करें, मेरे पेपर्स होने वाले हैं। इसी महीने एक है, फिर अगले महीने है। मैं बहुत निकम्मा हूँ। शायद छुट्टियाँ भी करूँ, इरादा तो नहीं। जो लिखा जैसा लिखा पोस्ट करता रहूँगा, लेकिन फिर भी हो सकती हैं तो समझिएगा। कल का टारगेट पूरा नहीं हुआ, आज फिर दे रहा हूँ। 1.9 सब्सक्राइबर डन करें और लाइक्स 1.3 के, कमेंट्स 2200 लाजमी चाहिए। पहली मोहब्बत, अज़ कलम अली आतिश, किस्त नंबर 87। तपते सहरा में बरसात की जलथल थी और सूरज लाज के करीब खड़ा उसे आजमा रहा था। लाज ने रुख मोड़ना चाहा, शाह ने उसे दोनों जानिब से थामा। हिलना भी मना है। वो उसके कंधे पे लबमस करता उसे अपने करीब कर रहा था। लाज मचली, मुझे मुझे ठंड लग रही है। मुसलसल गिरती सर्दी की पहली बारिश जैसी वो बूंदें उसके जिस्म में सरायत कर रही थी। उसकी कमर पे पानी गिर रहा था। शाह की उंगलियां उसकी कमर पे रक्स कर रही थी। वो वहाँ शायद अपना नाम लिख रहा था। उसने लाज की गर्दन पे हल्का से दांत गाड़े तो वो सिसकी। झूठ बोल रही हो ना? वो उसके चेहरे को अपने हाथ की गिरफ्त में भरता उसकी भीगी आंखों में संजीदगी से देख रहा था। लाज की बड़ी बड़ी गलाफी आंखें पानियों से भरी थी, वो आंसू ना थे। शाह ने उन्हें पहुंचा, उसे वो शफाफ आंखें बगैर रुकावट के देखनी थी। लाज का चेहरा गुलाबी हो रहा था, उसके हाथ अभी भी ऊपर की जानिब थे। शाह उसके वजूद से बाहर उसके मुकाबिल बेहद करीब खड़ा उसे अपने सीने से लगाए हुए था। फराख सीने से उठती तपिश लाज की हरारत और राहत का वाहिद ज़रिया थी। वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। शाह के रुक जाने पे उसने गहरे गहरे सांस भरे। उसके सांसों में फर्श पे टप टप गिरते पानी जैसा शोर था। उन गीली बूंदों जैसी वो सांसें शाह के चेहरे पे ओस की मानिद गिरने लगीं। शाह का एक हाथ अभी भी उसकी पुश्त पे था, जिसको वो सहला रहा था। पानी गिरता और उसके भारी मर्दाना हाथ उसे पहुंच देते। लाज ने शाह के सवाल पे सरनामे हिलाया। मैं सच कह रही हूँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, थक गई हूँ मैं। वो रूहान सी हो रही थी। शाह के बाल लटों की सूरत उसके माथे पे बिखरे थे। उनसे पानी कतरा कतरा बहकर उसकी घनी भवों से होता गालों और फिर शेव के गहरे बालों में खो रहा था। लाज उसे चेहरा उठाकर देख रही थी। शाह का हाथ जो उसकी पुश्त पे था, उसने उसे रोका और वो उसे ऊपर लाकर लाज की गर्दन की पुश्त को थाम चुका था। उसके गीले बाल अब शाह के कब्ज़े में थे। अभी बस 2 मिनट हुए हैं और तुम थक भी गई। ये तुम्हें सज़ा मिल रही है, तुम इससे इनकार नहीं कर सकती। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था। लाज के होंठ हल्के हल्के लरज़ रहे थे। उसने चेहरा झुकाया और उसे शाह के सीने में छुपा लिया। आप कुछ और सज़ा दे दें, मैं नहीं। वो आगे ना बोल सकी, इतना कहकर खामोश हो गई। शाह की गिरफ्त उसके चेहरे पर हल्की सी थी। उसने लाज का चेहरा छोड़ा और उसे सीने में भरकर वो उसकी कमर पे बाजू लपेट चुका था। लाज के जिस्म में सुकून का शदीद एहसास हुआ था। मुझसे अब दूर मत होइएगा। वो उसे दूर नहीं करना चाहती थी। शाह ने उसकी बात पे तवज्जो ना की, लेकिन अभी वो कुछ और कहना चाहता था। मैं तुमसे नाराज़ हूँ और तुम्हें मुझे राज़ी करने के लिए सज़ा भी अपनी मर्ज़ी की चाहिए। वो हल्की सी नाराज़ी से बोला था। लाज उसमें छुप जाने को हो रही थी।
مجھے ٹھنڈ لگ گئی تو آپ کو میری فکر نہیں ہے، وہ بھی ناراضی سے بولی تھی۔ اس کا یہ انداز شاہ کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ مسکائے۔ تم مجھے منا رہی ہو یا مجھ سے یہاں بھی لڑائی کر رہی ہو؟ گہری سانسوں کا شور اب مدھم ہو رہا تھا۔ لاج فرش پہ گرتی بوندیں ویسی ہی تھیں، ساون کی عکاسی کر رہی تھی۔ شاہ کے لبوں کے کنارے پہ مسکان رینگنے لگی، جسے اس نے ضبط کر لیا تھا۔ میں لڑ تو نہیں رہی، میں تو بس بات کر رہی تھی، وہ منمنائی تھی۔ شاہ نے بغیر کوئی جواب دیے ہاتھ بڑھا کر لاج کے عقب میں موجود نل کو گھمایا، اور اب پانی کی بوندوں کی تاثیر بدل گئی۔ گرم پانی نے جب لاج کو چھوا تو اس کے اکڑتے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، وہ موم کی مانند نرم پڑ گئی۔ میں تمہارے ہاتھ کھو رہا ہوں، شاہ کہہ کر اس سے دور ہوا۔ اس نے لاج کے ہاتھ کھولے اور اس کے بکھرے گیلے بال سمیٹے، انہیں کمر پہ بکھیر کر وہ اپنی حالت بہتر کرتا بیلٹ باندھتا۔ اسے تھامنے لگا کہ لاج اس کے سینے سے لگ گئی۔ گرم پانی میں بھی وہ سکون اور تپش نہیں تھی جو شاہ کے بغیر شرٹ کے سینے سے اسے مل رہی تھی۔ وہ سکون دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا جو شاہ کے حصار میں تھا۔ لاج نے اس کی پشت پہ ہاتھ باندھ لیے تھے۔ آپ کی وجہ سے مجھے اب سردی لگ رہی ہے۔ وہ اپنے وجود کو اس سے لپیٹ کر گویا ہوئی تھی۔ شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ لاج اسے بلوانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ سنجیدگی سے کام لے رہا تھا، بہت کم بات کر رہا تھا، یعنی وہ ابھی بھی ناراض تھا۔ شاہ نے اسے تھاما اور خود سے لگائے۔ وہ نل بند کر کے اسے باہر لے گیا، الماری کے پاس کھڑا کر کے اس نے ٹاول لے کر لاج کو گرد لپیٹا، اسے ڈریسنگ کے پاس لے آیا۔ ڈریسنگ کے سامنے رکھی کرسی پہ بٹھا کر اس نے لاج کے بال چھوٹے ٹاول سے پونچھے، وہ ان میں نرمی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ لاج ابھی بھی ہلکی ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ اس کے سوکھے گیلے بالوں کو وہ کمر پہ بکھیر کر دوبارہ سے الماری کی جانب گیا تھا، وہاں سے لاج کے لیے سوٹ لا کر اس نے وہ لاج کی طرف کیا۔ مجھے یہ نہیں پہننا۔ وہ کرسی سے اٹھ گئی تھی، اپنا رخ شاہ کی جانب کر کے وہ بولی تھی۔ ٹاول کو اس نے اچھے سے خود کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ یہ ضد کا وقت ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ لاج نے سر ہلا دیا۔ اس سے زیادہ وہ لاج کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ جو شاہ کر سکتا تھا وہ کر چکا، اب وہ بس باتوں سے غصہ کرے گا۔ اس سے زیادہ تکلیف تو وہ لاج کو دے ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ تکلیف تھی 2 منٹ کی سزا، جس میں وہ اسے بس اپنے حصار میں بھر کر کھڑا اس کی سسکیاں سنتا رہا، اور جب وہ بری طرح بگڑنے لگی تو شاہ رک گیا۔ پھر اس نے لاج کو بس خود سے لگائے رکھا تھا، ایسے کہ وہ اسے سزا بھی دینا چاہتا تھا اور بچانا بھی۔ اس کے وجود پہ وہ پانی ٹھہرنے ہی نہیں دے رہا تھا، لاج سے زیادہ تو بوندیں اسے بھگو رہی تھیں۔ لاج کو اس کا یہ انداز دیکھ کر حوصلہ ہوا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاہ آج اس کی جان ہی لے لے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اس سے زیادہ وہ لاج کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے لاج اپنے رنگ میں واپس لوٹ کر آ رہی تھی۔ ناراض ہے تو کیا کرے، وہ بھی ناراض ہے۔ اتنا غصہ بیوی پہ کون کرتا ہے؟ کیا شاہ کو جنت نہیں چاہیے؟ لاج نے دل میں سوچا تھا۔ ہاں ہے ضد کا وقت۔ وہ اس کے سامنے آ گئی تھی، شاہ کی بھویں سکڑی۔ یہ وہی لڑکی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اب اس کے کیسے تیور بدل گئے ہیں۔ شاہ کی ایک بھو اوپر اٹھی۔ آرام سے بات کرو، وہ غصے میں اضافہ لا رہا تھا۔ لاج اس کے اور قریب ہوئی، اس نے اپنا وجود شاہ کے سینے سے لگایا۔ شاہ جی، مجھے آپ کی شرٹ پہننی ہے۔ اس کی فرمائش پہ شاہ چونکا۔ اس نے ایک لمحے کو ٹھہر کر لاج پہ غور کیا۔ لاج کے مکھن اسے ہضم نہ ہوا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ پہنو اسے۔ لاج نے چہرہ اٹھا کر اسے ناراضی سے دیکھا۔ میں نہیں پہنوں گی۔ شاہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ مار تو نہیں کھانی مجھ سے؟ باندھ دوں تمہیں دوبارہ؟ وہ اسے ڈرانے لگا۔ لاج نے چہرہ جھکا لیا۔
باندھ دیں، کر دیں ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا، پھر کیا ہوگا؟ مجھے سردی لگ جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گی، میرا بخار تیز ہوگا۔ وہ ٹھیک نہیں ہوگا، بہت سارے دن میں بیمار رہوں گی اور پھر۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر شاہ کو دیکھا۔ شاہ کا ناک غصے سے پھول رہا تھا۔ وہ اگلے الفاظ سننے کا منتظر تھا۔ پھر وہ لاج کی طبیعت ٹھیک کرے گا۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ لاج بات مکمل کرے۔ لاج کی آنکھوں میں شرارت دکھائی دینے لگی۔ پھر میں آپ کو 1 منٹ بھی سکون نہیں لینے دوں گی، بہت تنگ کروں گی۔ پھر آپ مجھ پہ نہ غصہ کر سکیں گے نہ ڈانٹ سکیں گے۔ شاہ کی گردن ایک جانب تھوڑی سی جھکی اور اس کی بھم پھر اوپر اٹھ گئی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ لاج نے سرنامے ہلایا۔ بیمار بندے کو ڈانٹتے نہیں ہیں، گناہ ہوتا ہے۔ لاج کی اسلامیت کی کتاب میں نہ جانے کون کون سی اور باتیں تھیں جو بس اس کے فائدے میں لکھی گئی تھی، کیونکہ یہ سب شاہ نے تو کہیں نہیں پڑھا تھا۔ پہنا دینا شرٹ۔ تمہیں شرٹ میں پہناؤں؟ شاہ متعجب ہوا تھا۔ لاج نے سرخ ہوتے چہرے سے سر ہلایا۔ شاہ نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تو اس کے گرد لپٹا ٹاول چھوٹ کر فرش پہ گر گیا۔ تم اپنی مشکلات کو دعوت دے رہی ہو۔ لاج مجھے اکسا کر۔ وہ پھر سے تشنگی سے اس کے وجود کو خود میں بھر کر اس میں اترنے لگا تھا۔ لاج سمٹی۔ شاہ شرٹ۔ وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ شاہ نے اسے کھا جانے والے انداز سے دیکھا۔ ایسے تو تم مجھے پوری زندگی نہیں منا سکو گی۔ لاج نے سر جھٹکا۔ میں آپ کو کل مناؤں گی۔ شاہ اس کی بات پہ الجھا۔ کل کیوں؟ لاج نے شانے اچکائے اور اس کے سینے سے لپٹ کر خود کو چھپاتی وہ مدھم آواز سے بولی، میری مرضی۔ شاہ بس گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اس کا منہ بن گیا تھا۔ یہ لڑکی نہ جانے کب سیریس ہوگی۔ اس کے تنے غصے کو بھی اس نے باتوں میں لگا کر غائب کر دیا تھا۔ وہ کیا کرنے گیا تھا، اب کیا کر رہا تھا؟ شاہ کے اعصاب پھر سے تن گئے۔ اس کا ناک غصے سے پھول گیا تھا۔ وہ اسے الماری کے پاس لایا۔ وہاں سے اپنی شرٹ نکال کر اس نے لاج کے ہاتھ اوپر کیے اور اسے شرٹ پہنانے لگا۔ لاج ڈھیلی کھلی سی شرٹ میں موم گڑیا لگ رہی تھی۔ کالی شرٹ میں اس کی سفید رنگت اور بھی واضح ہو گئی تھی۔ وہ اب ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی، اور جس کی وہ گڑیا تھی وہ اسے ہنوز سپاٹ چہرے سے دیکھ رہا تھا۔ لاج نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر ڈریسنگ کے پاس لے آئی۔ وہ کرسی پہ پھر سے بیٹھ گئی۔ اس نے شاہ کی جانب کنگھا کیا۔ میرے بال سلجھا دیں۔ اگر ایسے ہی سو گئی تو کل صبح اتنے الجھ جائیں گے، پھر سلجھتے بھی نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، مجھے درد بھی ہوتا ہے۔ وہ معصومیت کی سارے حدیں پار کر کے اب مکاری کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شاہ اس کی ساری چالاکیاں سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے خود میں لگا کر اسے بھلانا چاہ رہی تھی کہ ان کے درمیان کبھی ناراضی تھی ہی نہیں۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ جانے لگا۔ لاج نے اس کی کلائی پکڑی۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ آنا ہے۔ اس کی کلائی سے لاج کا ہاتھ اس کے مضبوط بازو پہ آیا، دوسرا اس نے شاہ کے کاندھے پہ رکھا اور کرسی پہ چڑھ گئی۔ اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈال کر وہ آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اٹھا کر لے جائیں؟ وہ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں دیکھ کر معصومیت سے بولی تھی۔ شاہ کا ضبط اب جواب دے رہا تھا، میں تمہیں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ اترو نیچے۔ وہ اسے گود میں نہیں لے رہا تھا۔ میں نہیں اتر رہی۔ پھر کھڑی رہو پوری رات، یہی ہے سزا تمہاری۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ لاج نے بھی غصے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کھڑی ہوں میں بھی ادھر ہی، نہ لے کر جائیں، ایسے کھڑے کھڑے مجھے نیند آ جائے گی اور میں نیچے فرش پہ گروں گی، میرا منہ ٹوٹ جائے گا۔
پھر آپ افسوس سے سوچیں گے کہ کاش میں لاج کی بات مان جاتا، میری پیاری سی بیوی کا منہ تو نہ ٹوٹتا۔ شاہ کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ہر بات کی منظر نگاری اتنی بھیانک کرتی تھی لاج کہ اس کے دل میں وہم ڈال دیتی تھی۔ وہ جاتا جاتا رک گیا، لاج کے پاس آیا، اسے پہلوؤں سے پکڑ کر اس نے لاج کو گود میں اٹھایا۔ لاج کے لبوں پہ مسکان تھی، لیکن شاہ مسکان نہیں رہا تھا۔ اس نے لا کر لاج کو بیڈ پہ دھیرے سے پٹکا تو لاج نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ بہت برے ہیں آپ۔ شاہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا تو لاج نے فوراً اپنی بات بدلی۔ میں کہہ رہی تھی بہت برے تھے، اب تو ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ہو گئے ہیں آپ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تاکہ شاہ کے سر پہ پھیر سکے۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ لاج نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ پیار کی قدر ہی نہیں ہے، ہر وقت غصہ۔ وہ منہ ہی منہ بڑبڑائی۔ شاہ دوسری جانب سے آ کر لیٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ لاج بولی، شاہ کھڑکی بند کر دیں۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا داخل ہو رہی تھی۔ لاج نے کہہ کر کمبل اپنے اوپر ڈالا اور بیڈ کراؤن سے کمر ٹکا کر بیٹھی محظوظ نگاہوں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ وہ شاید لاج کا منہ توڑ دینا چاہتا تھا، لیکن بے بسی سی بے بسی تھی، اور اسی کا فائدہ لاج اٹھا رہی تھی۔ شاہ نے خاموش نگاہ اس پہ ڈالی اور کھڑکی بند کر دی۔ وہ ابھی پلٹا ہی تھا کہ لاج بولی، انورٹر بھی چلا دیں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اب ریموٹ نہ جانے کہاں رکھا تھا، اسے تلاش کرنے میں دقت ہوئی۔ ریموٹ رکھ کر وہ سیدھا ہوا کہ لاج بولی، شاہ مجھے دودھ پینا ہے، بادام والا گرم دودھ۔ شاہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے ابھی کھا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں شرارے دکھائی دینے لگے تھے۔ لاج کو اس سے خوف تو آیا، لیکن اس نے وہی کیا جس سے شاہ نرم پڑ جاتا ہے۔ آپ ہی کہتے ہیں سردی میں گرم دودھ پینا چاہیے، اس سے بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے بخار ہو جائے گا آپ کی وجہ سے، وہ جتا کر بولی۔ شاہ کا سانس بھاری ہونے لگا تھا۔ وہ اسے ہنوز ویسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے تاثر نہ بدلے تھے۔ لاج کو محسوس ہوا اس سے پہلے کہ وہ حقیقت میں اس کی پٹائی کر دے، اسے سو جانا چاہیے۔ وہ خفت سے مسکرا کر شانے اچکاتی مدھم سی آواز سے گویا ہوئی، شاید یہ آپ نے نہیں کہا تھا، مجھے بھول گیا ہوگا، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، آپ نے نہیں لا کر دینا، ٹھیک ہے، میں تو سو ہی رہی تھی۔ وہ کہہ کر لیٹ گئی اور کمبل منہ تک لے لیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اسے کمرے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے ذرا سا کمبل چہرے سے ہٹایا، وہ گیلے بدن سے ہی باہر جا رہا تھا۔ اس کی پینٹ بھیگی ہوئی تھی۔ چونکہ اس وقت سب سو رہے تھے تو اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ نیچے چلا گیا تھا۔ لاج کے چہرے پر مسکان بکھر گئی۔ اتنا رلایا ہے، مجھے اب تھوڑا سا تو تنگ کر ہی سکتی ہوں۔ وہ بے نیازی سے سوچ کر دوبارہ لیٹ گئی، ایسے جیسے اسے شاہ کے باہر جانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو نیند میں ڈوب چکی تھی۔ لیٹتے ہی جس وقت شاہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ وہ جانتا تھا لاج سو نہیں رہی۔ اس نے آ کر سائے ٹیبل پہ گلاس رکھا اور دھیرے سے کمبل کھینچا تو دو شرارتی مسکراتی آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ دودھ پی لو، وہ کہہ کر دوسری جانب سے بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ لاج نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ہاں میں دیتا ہوں، ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ اسے اخلاقیات بتا رہی تھی۔ شاہ نے اسے آنکھیں دکھائیں تو لاج نے افسوس سے سر جھٹک کر دودھ کو لبوں سے لگا لیا۔ شاہ لیٹ چکا تھا۔ لاج نے گلاس رکھا اور کروٹ موڑ کر شاہ کو دیکھا۔ وہ بازو آنکھوں پہ رکھ چکا تھا۔ لاج نے اس کا بازو کھینچا اور اسے پھیلا کر اس نے سر رکھ کر وہ اس کے گرد جلدی سے لپٹ گئی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ اس کے سینے پہ لمس کر رہی تھی۔ شاہ کے جسم میں گدگدی سی ہونے لگی۔ اس کے نازک ہاتھ شاہ کے جسم پہ ہلکی ہلکی سی تپش دے رہے تھے۔ شاہ کے وجود میں پھر سے کچھ سلگنے لگا۔ اس نے لاج کو دیکھا، وہ چہرہ جھکا کر
بس اس کے سینے سے اپنے لب مس کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں تھکان تھی۔ شاہ کا دل کیا وہ لاج میں سفر کرے، لیکن اس کی تھکان اور آج جتنا وہ رو چکی سب کو دیکھتے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب لاج کو سو جانا چاہیے۔ شاہ نے لاج کی پشت کو تھپکنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اس کی عادت بن گئی تھی، وہ ناراض ہو یا نہ ہو، لاج کو یوں ہی اپنے قریب کر کے سلانا شاہ کی عادت تھی۔ اس کی کمر کو تھپکے بغیر اسے خود نیند نہیں آتی تھی۔ آپ اب تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ میں سچی اب کہیں بھی آپ کو بغیر بتائے نہیں جاؤں گی، اور کہیں جا کر اپنا دھیان بھی رکھوں گی۔ وہ اپنا چہرہ اٹھا کر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ کے تاثر نہ بدلے۔ لاج کے دل کو کچھ ہوا۔ اتنا کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ شاہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شاہ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ سو جاؤ لاج، رات بہت ہو گئی ہے، اس نے کہہ کر آنکھیں موند لی تھی۔ لاج کا دل بجھ گیا۔ شاہ اس سے ناراض ہی تھا۔ اس کی ساری چالاکیاں بھی اسے منا نہیں سکی تھی۔ لاج کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ شاہ کا ہاتھ اس کی کمر پہ ہی تھا، وہ اسے نرمی سے تھپک رہا تھا۔ لاج کی اعصاب پہ نیند سوار ہونے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں موندتی خواب نگر پہنچ چکی تھی۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔